खुदावंद यस्सु के फ़तहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम सब खुदा के घर में मौजूद हैं। आमीन। बहनें थोड़ा आगे हो सकती हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा हो जाएं बगैर शोर किए हुए, क्योंकि हम कई विचार पैना बड़ियाँ घुट के बैठियां ने, उन्होंने ईजी कर दो। हालेलुया। हम कलाम के बाद फिर वर्शिप में बढ़ेंगे। आइए हम खुदा के कलाम को खोलेंगे। बाप बेटा रूहुल कुद्स के नाम में किताब मुक़द्दस को खोला जाता है और अब ध्यान कलाम की तरफ दें। आप जैसे भी बैठे हैं लेकिन आपका ध्यान खुदा के कलाम की तरफ हो। हम बाइबल मुक़द्दस में से एक हिस्से को स्टडी कर रहे हैं, गलत फ़ैसलों की कीमत या गलत फ़ैसलों के नताइज। क्या हम बात कर रहे हैं? पूरा चर्च बोले, क्या है? गलत फ़ैसलों की कीमत या गलत फ़ैसलों के नताइज। और हमने पिछले इतवार बहुत सी ज़िंदगियों को देखा जिन्होंने गलत फ़ैसले किए और उसके नताइज उन्हें अच्छे खासे भुगतने पड़े। आज मैं ख़ानदानी ज़िंदगी के गलत फ़ैसलों की कीमत पर बयान करने वाला हूँ और आज हम सिर्फ 3 बातों पर गौर करेंगे। सिर्फ हम 3 हिस्सों पर गौर करेंगे। 3 गलत फ़ैसलों के नुकसानात या 3 गलत फ़ैसलों की कीमत। सबसे पहली बात हम करेंगे गलत साथी का शादी का चुनाव, इसके नताइज क्या होंगे? क्या होंगे? गलत जीवन साथी का यानी गलत बीवी के चुनाव और गलत शोहर का चुनाव। और आज हम बात करेंगे जो माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, उनका ये गलत फ़ैसला किस कदर उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आइए खुदा के कलाम को मेरे साथ खोलिए। बाप बेटा रूहुल कुद्स के नाम में किताब मुक़द्दस को खोला जाता है। 2 कुरिन्थियों उसका 6 बाब और 14वीं आयत को मेरे साथ निकालिएगा। हम आज एक गलत फ़ैसले पर बात करेंगे जो गलत जीवन साथी का चुनाव है। 2 कुरिन्थियों 6 बाब की 14 आयत में जल्दी से कलाम में क्या लिखा है? बेईमानों के साथ, किसके? ऊँची बोलिए, बेईमानों के साथ नाहवार जुए में न छुतो। क्या है? बेईमानों के साथ नाहवार जुए में, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत। किताब मुक़द्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज़ से कहिएगा आमीन। आज हम ज़िंदगी के बड़े सेंसिटिव मामले में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम इसको समझा जाता है, सुना जाता है, सुनाया जाता है। क्या है? बहुत कम, क्योंकि ये निकाह वाले दिन भी नहीं सुनाया जाता। निकाह वाले दिन पहले पैगाम आ जाता है, ए पादी साहब ज़रा की करे हो, शार्ट ही हो रहे हो। तो बाद जो दिल करे तो केक के उत्ते 6 घंटे लग जान, किसी को शार्ट नहीं पैंदी। सब ऐसे इजी होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन बाद में चर्च के बाद फोटो बनाने में 6 घंटे लग जाएं, कोई किसी को फिक्र नहीं है कि टाइम गुजर गया। ठीक है? बाइबल मुक़द्दस कहती है नाहवार जुए में ना छुतो। क्या है? अगर से जुआ जो है ये लकड़ी का एक बनाया जाता था, ये जो जिसे हम जुआ खेलते हैं, बाइबल मुक़द्दस में इसको रूहानी असूल के तौर पर बयान किया गया। क्या किया गया? इसे बाइबल मुक़द्दस में इसे रूहानी तौर के असूल पर बयान किया गया। जुआ जो होता था ये 2 जानवरों को इकट्ठा काम करने के लिए इनके ऊपर रखा जाता था, ताकि दोनों जो हैं वो इकट्ठे क्या कर सकें, एक खेत में काम कर सकें। क्या कर सके? दोनों इकट्ठे, यानी दोनों जोड़न आस्ते की है। जुआ की कर रहा है? ये दोनों जोड़ रहा है। ये जुआ दोनों को जोड़ने के लिए। लेकिन अगर नाहवार जुआ होगा तो ये दोनों जुड़े नहीं रह सकेंगे। क्या नहीं होगा? और दोनों जब बैलेंस में नहीं होंगे तो दोनों इकट्ठे काम भी नहीं कर सकेंगे। क्या नहीं होगा? बोले बोले, दोनों इकट्ठे काम भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाइबल मुक़द्दस में खुदा ने कहा तू बैल और गधे को इकट्ठे ना जोतना। क्या ना करना?
کیونکہ گدھے کا مجاز اور ہے اور بیل کا مجاز اور ہے. یہ دونوں کام نہیں کریں گے بلکہ دونوں اپنا ہی زور زمائی کریں گے. آج کئی جوے ناہوار رکھے گئے ہیں, کوئی کام ادھر نو جا رہا ہے تے ادھا ادھر نو جا رہا ہے, کی ہے تے ساری زندگی جیڑی ہے زخم. آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس میں ایک زخم کا ذکر ہے جو جوا رکھنے کی وجہ سے آتا ہے. غلط جوا جو ہے نا, کئی دفعہ یہ جب وہ بیلوں کو زخمی کر دیتا ہے, کندھوں کو کیا کر دیتا ہے, اور وہ زخم اتنا خطرناک ہوتا ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے زخم ٹھیک نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ آج کتنے ایسے ناہوار جوے ہیں جنہوں نے کندھوں کو زخمی کر دیا ہے اور وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتے. کلام مقدس میں پالوس نے بے دین بندے کے لیے لفظ استعمال کیا کہ ایسے جوے کے اندر ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس بات کو سمجھنا ہے. میں نے کلام کا حوالہ بتایا تھا, درست فیصلے, اور خدا کا بندہ کہتا ہے میرا فیصلہ تیرے حضور سے صادر ہو. کیا ہو؟ میرا فیصلہ تیرے حضور سے صادر ہو. اس لیے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا, کتاب مقدس کے اندر اس بات پر زور دیا گیا ہے, اس بات پر ہمیں بار بار اس بات کی طرف ہمارا فوکس کیا گیا ہے کہ ہمیں بائبل مقدس کہتی ہے کہ ناہوار جوے میں نہ جتنا, کیونکہ آموس اس کے 3 باب کی 3 آیت میں لکھا, کیا 2 شخص بغیر اتفاق کے چل سکتے ہیں؟ بولے کیا 2 شخص, یعنی ناہوار جوے کا مطلب ہے دونوں دا اتفاق نہیں تے دونوں چل بھی نہیں سکتے. کی ہے؟ صرف شادی شدہ زندگی یا جیون ساتھی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جی لڑکی اور لڑکا ہونے چاہیے. بالکل ایسٹ, کیونکہ خدا نے مرد اور عورت کے درمیان یہ رشتہ رکھا ہے اور یہ دونوں ہی ہونے چاہیے. پر ساتھ کلام یہ بھی کہتا ہے کہ ناہوار جوا نہیں ہونا چاہیے. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ناہوار جوے کا مطلب ہے کہ دونوں کی سوچ مختلف ہو, دونوں کے خیال مختلف ہو. اب بیٹی ایماندار ہے اور بیٹا غیر ایماندار ہے. کیا ہے؟ بیٹی اے رشتہ کروں تو پہلا پوچھ لو گرجے جانا بھی ہے کہ نہیں, کہ صرف ٹیلاں ویکھنا ہی ہے. وہ کوئی دعا بھی کرنا ہے, کوئی خدا دے بارے جو پوچھ لیا کرو, جتھے خدا نے کرنے نے اتھے ہونے نے. بی کیئرفلی. بے دینی اور یعنی میل نہیں ہے اس میں, اور ہم کئی دفعہ جب غلط میل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر نسلیں ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہی ہیں. کیا ہے؟ نسلیں ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہی ہوتی ہیں, گھر خاندان تباہ ہو رہے ہوتے ہیں. اور آج ناہوار جوے کی وجہ سے 6 ماہ گزرتے ہیں, شادی جو ہے وہ مختلف غلط فیصلے جو ہیں وہ خودکشی اور موت کا باعث بنے ہوتے ہیں. بی کیئرفلی. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے, کلام کی انڈرسٹینڈنگ کو ہمیں سمجھنا ہے کہ بائبل مقدس ہمیں بار بار اس بات پر فوکس کرتی ہے کہ ہمیں, اور میں دونوں حصوں پر بات کروں گا کہ بیوی کا چناؤ اور شوہر کا چناؤ جو ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے, ماں باپ کس طرح یہ غلط فیصلے کرتے ہیں. بائبل مقدس کے اندر ہمیں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو دونوں کی سوچ جو ہے, یعنی آپ سوچ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پسند ناپسند, یہ بائبل اس بات کا ذکر نہیں کرتی. انہیں میری پسند کے کپڑے نہیں پاندہ ٹاڈے کا لڑائی ہو جائے. کی ہے کوئی پادری صاحب نے کلام سنایا سی, کی کرنا ہے ایک کون ہے. تو یہ کپڑوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, روحانی سوچ کی بات ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ بولے کیا ہو رہی ہے؟ اگر دونوں کا مقصد ایک نہیں, دونوں کی سوچ ایک نہیں ہے, اور میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ زوا سوچ رہے ہوں گے کیسی دے بڑا, تو آپ کے لیے کیا پیغام ہے وہ بھی میں بتاؤں گا. اس لیے اس کو گہرے طور پہ انڈرسٹینڈ ہے. آپ کا غلط فیصلہ, بچوں کا یا ماں باپ کا غلط فیصلہ جو ہے, یہ اس کی قیمت آپ کو ساری زندگی دینی پڑے گی. کیا ہوگی؟ یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں شادی. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جذبات میں آئیں گے 6 دن جو ہے آپ جذبات میں آئیں گے. یہ جذبات کے ساتھ نہیں, یہ جذبات کے ساتھ جڑتے وقت جذبات دیکھا کریں, جب ہو جائے نا پھر جذبات مار دیا کریں, کیونکہ جذبات کے ساتھ ٹوٹنا نہیں ہے. بولے کیا ہے؟ یہ مقدس عہد ہے, اور یہ مقدس عہد جذبات کے ساتھ نہیں ٹوٹتا. کس کے ساتھ؟ میں غصے جاتے ٹوٹ گیا ہے, یہ بھی کوئی جا چکر نہ جے 3 دفعہ بولو گے تھے 7 دفعہ بولو گے جان نہ جے چھٹنی.
کی ہے کیسے صاحب یہ تین نہ کوئی چکر نہیں تھے. انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو. بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے جب بھی جیون ساتھی کا چناؤ کریں تو کلام کہتی ہے شکلیں نہ دیکھیں. کیا نہ دیکھیں؟ شکلیں نہ دیکھیں. کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے، بائبل مقدس اس بات پر زور دیتی ہے، اس بات کی طرف فوکس کرتی ہے، حسن دھوکا ہے. کیا ہے؟ خوبصورتی نہ دیکھیں، سب سے بڑی خوبصورتی یہ دیکھیں کہ اندر سے کوئی کتنا خوبصورت ہے. کیا ہے؟ ہر سال اتنی بیٹیاں ریجیکٹ کر دیے، رنگ شامل ہے. کی ہے کئی دفعہ رنگ دیکھ کے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں. یہ نہ کچھ ہے لے آؤ فینی تے تانوں نہ کر دیتا فینا ہے. میں فینی اونچی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف کہہ رہا ہوں عیب نہ نکالیں. کیا کریں؟ عیب نہ نکالا کریں. کلام بھی کہتا ہے روحانی سیرت دیکھا کریں. کیا کریں؟ یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے نا، جو پھٹا پہ جائے. میرا تو ناک فینا سی لگتا پادی صاحب نے ہے. خدا نے ہر شخص کو اپنے حساب سے بنایا، اور میں کہتا ہوں خدا اتنا کمال ہے دنیا کے اندر. اگر آپ بڑے سے بڑے ذہین آدمی کو کہ کتنے چڑے بنا سکتا ہے، وہ کتنے بنا لے گا؟ بہت ذہین آدمی کو بھی کہیں ایک پیپر دے لیں، کھوکر صاحب یہ ویڈیو سٹاڈا نہ آندا ہے ہر دفعہ، کتنے چہرے بنا لے گا. لیکن آپ دیکھیں کتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور کسی کا چہرہ فرق ہے، کیونکہ خدا نے ہر شخص کو جیسا بنایا ویسا مطمئن رہے. کیا رہے؟ بولے ویسا. اے دوجیاں نو ویکھ کے نا لال چٹے نہیں ہونا. کئی دفعہ ہم دوسروں کو دیکھ کے لال اور پیلے ہو جاتے ہیں. آپ کو جیسا خدا نے بنایا ہے، خدا آپ کے لیے ویسا ہی منصوبہ رکھتا ہے. بولے آمین. خدا جیسا آپ کو خدا نے بنایا ہے، خدا آپ کے لیے ویسا ہی منصوبہ رکھتا ہے. اس لیے بائبل مقدس میں آج کل بڑا رواج ہے، اور بائبل میں یہ گناہ بھی ہے، عورتیں مرد بن رہی ہیں، مرد عورتیں بن رہے ہیں. کیا ہے؟ بولے عورتیں اور تو اس لیے خدا نے اگر کسی کو مرد بنایا تو وہ مرد رہے، جس کو عورت بنایا وہ عورت رہے. کیونکہ آج کل ہم کہتے ہیں فیشن کا نام دے کے، اور کلام میں یہاں تک منع کیا گیا ہے عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور مرد عورت کا لباس نہ پہنے. اس قدر خدا نے جیسا بنایا ویسا رہے. اس لیے بائبل مقدس میں جب ہم شادی کا چناؤ کرتے ہیں تو جو بیٹی ہے جس کو ہم بہو بنانے والے ہیں، یا کوئی شخص اسے بیوی کے طور پر خود قبول کرتا ہے، تو کلام یہ کہتا ہے کہ جسمانی چیزیں دیکھ کے لوط کی طرح کبھی زندگی کے فیصلے نہ کریں. بولے لوط کی طرح جسمانی چیزیں دیکھ کر کبھی فیصلے نہ کریں، کیونکہ جو دنا عورت ہے وہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے. بولے دنا عورت کیا ہے؟ خدا کی طرف سے. اس لیے غلط فیصلے کرنے کی بجائے دعا کیا کریں. بولے دعا کیا کریں. ماں باپ کیا کیا کریں؟ دعا کریا کرو اپنے بچیاں واسطے. بیٹیاں اپنے لیے دعا کیا کریں. نوجوان بچے اپنے لیے دعا کیا کریں. کیونکہ ایک شادی کا غلط فیصلہ جو ہے نا، یہ آپ کا ستیہ ناش کر سکتا ہے، آپ کو تباہ کر سکتا ہے. آپ جسمانی طور پر تباہ ہو سکتے ہیں، آپ روحانی طور پر. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو چرچ سے دور ہو جاتے ہیں، یہ ویاہ ہوندا ہے بعد کدی گرجے نظر نہیں آتے. شادی کی چرچ سے غائب. ایک غلط فیصلہ کیا ہے؟ انہیں کیا کر دیتا ہے؟ خدا کی حضوری سے دور کر دیتا ہے. اس لیے مددگار ایسا ہونا چاہیے جو باغ عدن سے نکالے نہیں بلکہ خدا کی حضوری میں لانے والا ہو. آمین. کیونکہ نکالنے والا نہیں، حضوری میں لانے والا ہو. اس لیے بائبل مقدس کہتی ہے جب ہم بہترین فیصلہ کریں گے تو پھر خدا کا کلام کہتا ہے دنا عورت کیا کرتی ہے؟ اپنا گھر بناتی ہے. بولے کیا کرتی ہے؟ اونچی بولیے. دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے دنا عورت جو ہے وہ سستی نہیں کرتی. امثال 31 باب میں لکھا ہے اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے. کیا ہے؟ کیونکہ قابل ٹرسٹ وہ عورت ہو سکتی ہے جو خدا میں ہے. آمین. قابل ٹرسٹ
وہ عورت وہ بیٹی ہو سکتی ہے جو خدا میں ہے. بہت ساری لمبی بات ڈیٹیلز ہیں، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. اس لیے ہمیں اپنی بہو کا چناؤ کرتے ہوئے، اپنے بیٹوں کی بیویوں کا چناؤ کرتے ہوئے، اپنے پرسنل جیون ساتھی کا چناؤ کرتے ہوئے، کیونکہ ماں باپ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن دونوں کو بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. بولے کیا ہے؟ دونوں کو کیا ہے؟ دعا کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کا ایک فیصلہ جو ہے جس نے آپ کی نسلوں کو بنانا ہے. کیا ہے؟ ایک فیصلے نے کیا کرنا ہے؟ نسلوں کو بنانا ہے. اس لیے اگر ناہوار جوا ہوگا تو دونوں زخمی ہوں گے. کیا ہوں گے؟ کیونکہ دونوں دی سوچ نہیں نہ ملے گی. ایک ادھر نو جائے گا کام تے ایک تے پھر کام کوئی نہیں ہوئے گا، کھیت چ کام نہیں ہوئے گا. نہ دنیا تو انہوں دا کوئی جین دا مقصد ہوئے گا، انہوں دا کوئی مقصد ہوئے گا لڑنا تے روٹی کھانا. کی ہے؟ بولے جدن چار پیسے آ گئے ادن خوش، جدن مک گئے ادن لڑائی تے تباہی ہے. ہر منتھ ہر زندگی ان کی اسی طرح گزر جائے گی. اس لیے یاد رکھیے گا، جس کے گھر میں سکون نہیں ہے نا، اسے زندگی میں کہیں پہ بھی سکون نہیں مل سکتا. فکرہ بولے جدے گھر چ سکون نہیں، جس کے گھر میں سکون نہیں ہے اسے زندگی میں کہیں پہ بھی سکون نہیں مل سکتا. اس لیے گھر کا سکون جو ہے نا وہ درست فیصلے میں ہے. بولیں گھر کا سکون کس میں ہے؟ درست فیصلے کے اندر ہے. آمین. اب دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں، جب ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کریں، ذرا سنیے دھیان سے. میں نے پہلے بات کی بیٹوں کی. بولے کس کی بات کی؟ روش آپ کو کیا مسئلہ؟ آپ اٹھ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ماما کو چابی دو. آپ ادھر آؤ. یہ آگے سے اٹھنے والا کام بالکل بند ہونا چاہیے. باجی کام سے جا رہی ہیں بہن. میں نے پہلے بات کی بیٹوں کی، اب میں بات کرنے لگا ہوں بیٹیوں کی. اور یہ اس سے بھی زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے. وہ بھی سینسٹیو معاملہ ہے کیونکہ ایسا کر لیا نہیں ہے، لیکن یہ بھی سینسٹیو معاملہ ہے. ہمیں غلط فیصلہ زندگی میں نہیں کرنا. ہم جب بھی فیصلے کریں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، خدا سے ہمیشہ کہیں میرے فیصلے تیرے حضور سے صادر ہوں. کیا ہوں؟ میرے فیصلے تیرے حضور سے صادر ہوں. بائبل مقدس ہمیں اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہمیں ناہوار جوے میں نہیں آنا. بولیں کیا نہیں کرنا؟ اس لیے آپ اپنی بیٹیوں کی بڑی اچھی تربیت کرے. ویاہ کسے جنگلی نال دو، یہ اتنی اچھی تربیت کر کے اتنا اچھا پڑھان تو بعد ہے. تو یہ غلط فیصلے جو ہیں نا، یہ آپ کو، اور یہ جو پھر میں یہ کہتا ہوں، بیٹی تو اذیت میں ہوتی ہے، جو اذیت ماں باپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. اور اتنی یہ انسان کی بے بسی ہے نا، کی ہے. میں کہتا ہوں ماں باپ کی سب سے بڑی بے بسی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب بیٹی کسی جنگلی کے ساتھ رشتہ کر دیا جائے، کسی ایسے شخص کے نال ویاہ دیتا جائے ہیں جس کا رویہ، جس کا ایٹیٹیوڈ، جس کا بیہیویئر. اس لیے مرد کے لیے سب سے پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے، یاد رکھیے گا، اس کے اندر خدا کا خوف ہو. کیا ہو؟ اور جس بندے میں خدا کا خوف نہیں ہے نا، کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ رشتہ نہ کرے. کیا ہے؟ جس میں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. اور اگر خوف ہوگا تو خدا حکمت بھی دے گا. اور جس بندے میں خدا کا خوف نہیں نا، اسے حکمت بھی نہیں ملتی. کیونکہ حکمت خدا اسی مرد کو دے گا، اسی شخص کو دے گا جس کے اندر کیا ہوگا؟ خدا کا خوف ہوگا. ہم اپنی زندگی کے اندر یہ جتنے بھی فیصلے ہیں، ہم اس قدر غیر سنجیدہ طور پہ کرتے ہیں، غیر طریقوں سے کرتے ہیں. اسی لوگوں کو پوچھتے رہتے ہیں دسو نا ہے فیملی کس طرح دی ہے، کدی خدا نو پوچھا جائے؟ جنہ لوگوں کو پوچھتے ہو نہ خدا نو ہی پوچھا کرو. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ رات کو مجھے ایک دوست کی کال آئی تھی، ایک فیملی کے بارے میں بتائیں. میں کہا پائی تو واجب ہے. انسان غلط دسن گئی پر خدا کا روح کبھی غلط نہیں بتاتا. کیا ہے؟ اس لیے خدا کے روح کے بارے میں بھی خبردار رہیے،
کیونکہ خدا کا روح جو ہے وہ غلط نہیں بتاتا، پر غلط بندہ جو ہے خدا کا روح کا نام لے کے غلط استعمال کرتا ہے، اس سے بھی خبردار رہے۔ کیا ہے؟ جو بندہ خدا کا روح غلط گائیڈ کرتا ہے، اس سے بھی کیا رہے؟ خبردار رہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں ایسے لوگوں سے کنارہ کریں جو آپ کو روح کا نام لے کے غلط گائیڈ کرتے ہیں۔ بولے کیا کرتے ہیں؟ پہلا بھائی ایسے تو بڑے بدنام سن، یہ کدے بھی جاندے سن نا، پین دعا کر خدا دی مرضی معلوم کر۔ آپ پہلا ایہو جے قصے کہانیاں منظر عام پہ ہیں۔ اس لیے پاک روح کی رہنمائی جو ہے، یاد رکھیے گا، صحیح بندے کو خدا پاک روح دیتا ہے۔ بولے کیا دیتا ہے؟ اس لیے جو صحیح نہیں ہے نا، وہ پاک روح کی رہنمائی بھی اس کے پاس صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے جب آپ کو پتہ ہے بادشاہ نے جمع کیا سارے نبیوں کو، بتائیں ہم جنگ کرنے جائیں یا نہ جائیں، لیکن سارے ایک پاسے سن، تے خدا دا بندہ یرمیاہ ایک پاسے سے، انہیں چنڈاں کھا لیاں، پر اس نے کہا نہیں، میں خدا کے روح کے بغیر جو ہے نا تجھے کچھ بتا نہیں سکتا۔ اس نے کہا تو میرا مخالف ہے۔ کئی دفعہ وہ لوگ مخالف لگتے ہیں جو آپ کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں۔ بائبل میں ہمیں ابراہیم نظر آتا ہے، علی زر کو جب اس نے بھیجا، اور کیسا بندہ ہے علی زر بھی، وہ جس ماحول میں جس جوے کے نیچے ہے وہی سوچ اس کی بھی ہے، علی زر کی بھی ہے، اور اس نے خدا کے سامنے سائن رکھے اس سے پہلے۔ اب خدا جو تھا وہ ابراہیم جانتا تھا اسحاق جو ہے وہ کون سا شخص ہے جس سے خدا اپنے وعدے پورے کرنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ اس لیے خدا کے وعدے ان لوگوں کی زندگیوں میں پورے نہیں ہوں گے جن کے جیون ساتھی صحیح نہیں ہیں۔ کی ہے ایسی خادم سانو گھوڑے نہ نکلن دین، تو کیا خدا کے کلام کی خدمت ہو سکتی ہے؟ بولے اگر ہم گھر سے نہ نکلیں، ہاں کتنے چلے ہو؟ اے والا فون تے بہاؤ ذرا، ایسی تو منادیاں کر بیٹھے پاجی۔ کئی ایسے ہیں، ایک نواں نا بھگت بن گیا۔ کی بن گیا؟ اچھا اسی کئی دفعہ نا بھگت بھی بڑے جلالی ہوندے ہیں، سانو ٹائم ٹوم دا نہیں پتا ہوندا، سی بے ٹائمے بڑیاں کاروائیاں پا چھڑنے ہیں۔ وہ بھگت نے کی کرنا؟ خداوند نے قبول کیتا ہے کہ عبادت چ گیا، واہ واہ کوئی معمولی مل گئی، تے راتی 3 بجے آنا تے بیوی تے بچوں اٹھانا، اٹھو دعا کر۔ کوئی مہینہ چلتا رہا سلسلہ۔ کی چلتا رہا؟ ایک دن بھن نے روک لیا، کہندا جے راتی 3 بجے سیاپا پانے ٹائم نہ پا جا، کی کرنا ہے؟ تو اس لیے اپنا ٹائم ٹیبل بھی صحیح رکھیں۔ اوکے، بھگت کا مطلب نہیں کسی اپنی جو لائف ہے اسے ڈسٹرب کریں۔ اس لیے بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے کہ جو شوہر جب رشتے کرتے ہیں، پہلی بات اس میں خدا خوفی ہونی چاہیے۔ بولیں کیا ہونی چاہیے؟ اب بائبل میں ہمیں ایک ایگزامپل ملتی ہے۔ خدا نے آدم کو جب ہوا دی، یعنی اس کو ازدواج میں باندھا، تو خدا نے کچھ ذمہ داریاں اس کو دیں، یعنی خدا نے ہوا اسے ایسے نہیں دے دی۔ یاد رکھیے یہ بائبل کے اصول کو اپنائیں۔ کیا کریں؟ کس بائبل کے اصول کو اپنائیں؟ اس اصول کو اپنائیں۔ پہلا اصول کیا تھا؟ خدا نے آدم کے سامنے رکھا کہ وہ باغ کی نگہبانی کرے۔ کیا کرے؟ یہ مطلب ہے جڑا بندہ دیکھ بھال نہیں کر سکتا، بولو، کیونکہ عورت کو بھی پاکستان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کیا ہے؟ عورت کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ تو جڑا مرد، خدا نے آدم کو ہوا ایسے نہیں دے دی، خدا نے پہلے اس کی ذمہ داریاں لگائیں۔ کیا ذمہ داری لگائی؟ وہ کیا کرے؟ باغ کی کیا کرے؟ اس لیے جو شخص دیکھ بھال نہیں نہ کر سکتا، بولے، اس کے ساتھ کبھی بھی بیٹیوں کے رشتے نہ باندھے۔ کیا کریں؟ جو بندہ دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، جو خدا نے باغ عدن میں آدم نو ویلے آنے سی رکھیا، کی نہیں کیتا؟ بولے ویلے ہاں، بلکہ آدم کو کام دیا تھا۔ اس لیے جڑا ویلا ہے نا، وہ دے تو بھی کنارہ کرو۔ کی ہے؟ ضروری نہیں کہ ہم بہت بڑا سٹیٹس بنا لیں، کوئی بہت سرکاری جاب ہو، تو نہیں۔ یاد رکھیے جو شخص کام کرنا جانتا ہے، کیا ہے؟ جو کوشش کرتا ہے نا، خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ بولے
تو جیڑا ستا ہی رہتا ہے نا رب دی کوئی مدد نہیں کرتا، کیونکہ وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں خدا سونے والوں کے ساتھ سوتا نہیں ہے، بولے خداون جو ہے وہ چلنے نہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بلکہ وہ چلنے والوں کے ساتھ چلتا ہے اور دوڑنے والوں کے ساتھ دوڑتا ہے۔ اوکے، اس لیے دوسری بات یہ بائبل کا ماڈل اپنائیں۔ آدم کو خدا نے جب ہوا دی تو خدا نے باغ عدن میں پہلے ایک دم اسے کپل نہیں دے دیا، یہ خدا نے دیکھیں خدا نے آدم کو ذمہ داری دی۔ کیا ذمہ داری دی؟ وہ دیکھ بھال کرے۔ کیا کرے؟ دوسرا کام کیا کرے؟ وہ کام کرے۔ کیا کرے؟ اس کھیت میں کیا کرے؟ کام کرے۔ پھر وہ تابع داری کرے۔ کیا کرے؟ خدا نے اسے اپنا حکم دیا، وہ تابع داری کرے۔ اب یہ جو موڈیولز ہے یہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں ایک آدم کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ اس لیے یاد رکھیے گا، پھر بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے جو شخص یاد رکھیے اپنی کیئر نہیں کر سکتا، بولے جو بندہ یاد رکھیے وہ دوسروں کی کیئر بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، کئی دفعہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ایک بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو شخص سیکریفائز نہیں دے سکتا، قربانی نہیں دے سکتا، بولیں کیا ہے؟ جو شخص قربانی نہیں دے سکتا، یاد رکھیے گا وہ کسی سے محبت بھی نہیں کر سکتا۔ اور میں ہمیشہ ایک فکرہ کہتا ہوں، مرد کو کوئی دنیا میں فری چیز خدا نے اس کے لیے کوئی فری کا پیکج رکھا ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بولے مرد کے لیے فری کے لیے کوئی پیکج نہیں ہے۔ او بھائی اے اپنے بچیاں کو بھی عزت کرائے گا، انہوں نے لانا تے لائے گا تو وہ عزت کرن گے جی، بولو اپنے بچیاں تے اگر لائے گا تو عزت کروائے گا نا۔ یہ مرد کے لیے کوئی پیکج نہیں۔ اگر وہ اپنی بیوی سے عزت کروانا چاہتا ہے، اپنے بچوں سے عزت کروانا چاہتا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے سٹیٹس کو بہتر کرنا چاہتا ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے اس کے لیے۔ یہ انویسٹ کرے گا تو پھر انٹرسٹ لے گا۔ کیا لے گا؟ اگر انویسٹر نہیں ہے یہ تو یاد رکھیے یہ کچھ حاصل بھی کر نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کریں تو ہمیں بی کیئرفلی یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، ایک بات ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ کوئی شخص دیکھے ٹرائی کرنے والا شخص، کوشش کرنے والا جو ہے، یاد رکھیے خدا اس کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ آمین۔ کیا ہے؟ کوشش کرنے والا ہے نا۔ ویکھے دیکھو کی ہے، میں بتاتا ہوں دنیا میں بہت سارے لوگ ان کے پاس بڑا کچھ ہے لیکن شادی کے بعد نا وہ زیرو ہوتے ہیں، اور بڑے شادی کے بعد زیرو ہیں اور خدا انہیں ہیرو بنا دیتا ہے۔ آمین۔ یہ مت دیکھیں شادی سے پہلے کیا، بس یہ دیکھیں کہ یہ بندہ محنتی ہے، کام کردا ہے، انہوں عزت کرن دا پتہ ہے کی ہے، انہوں ٹھیک ہے، انہوں اس شخص کو پتہ ہے، بیہیویئر اس کو پتہ ہے، اس کو بات کرنے کا ہے پتہ ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے کہ جو شخص جو ہے وہ ان باتوں کا خیال رکھے اور عقل مندی کے ساتھ وہی بشر کرے گا جس کے اندر خدا کی حکمت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ جس کے اندر خدا کی۔ اس لیے ان اصولوں کو ہمیشہ یاد رکھیے گا جو خدا نے آدم کو دیے، جو بائبل خود میں خدا نے ہمیں دیے، ہم ان کو ہمیشہ فوکس رکھیں اور ان پر ہمیشہ عمل کریں تاکہ غلط فیصلے ہم زندگی میں نہ کریں۔ بولے کیا ہے؟ نہ بیٹیوں کے معاملے میں غلط فیصلے کریں، نہ بیٹوں کے معاملے میں غلط فیصلے کریں، ٹھیک ہے، نہ چٹا رنگ ویک کے، نہ سونا پف ویک کے ہیں کہ یہ اوکے، کوئی گل نہیں۔ مرد جو ہے نا، مرد کی خوبصورتی نہیں ہوتی، مرد کی ذمہ داری اس کی شخصیت بناتی ہے۔ مرد دا رنگ نہیں ہوتا، مرد کے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے مرد دا چٹے کالے دا کوئی فرق نہیں پیندا، یہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ ہمیں ان باتوں پر فوکس کرنا۔ اور تیسرا غلط فیصلہ جو ہم کرتے ہیں وہ ہے بچوں کی تربیت نہ کرنا۔ بولے اونچی بولیے، بچوں کی تربیت نہ کرنا یہ ماں باپ کا سب سے غلط فیصلہ ہے۔ کیا ہے؟ ماں باپ کا کیا ہے؟ سب سے
غلط فیصلہ ہے، کیونکہ یہ سنجیدہ اور روحانی ذمہ داری ہے، اور ہمیں اس بات پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام صرف ماں باپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے روٹی، کپڑا اور مکان دینا ہے، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ بولے کیا کرنی ہے؟ ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرنی ہے، انہیں ہمیں انکرج کرنا ہے۔ اور میں اس دن بھی جمیل بھائی کے گھر میں تھا، اور میں بتا رہا تھا کہ جیڑا شخص اپنے بیٹے دے منہ تے چنڈ نہیں نہ مار سکتا، سمجھ لو کہ وہ اپنا اختیار کھو گیا۔ کی ہے جی اینے کو سارے تھی چنڈ نہیں نہ مار سکتے، کنے کو سارے تو پھر یاد رکھنا تسی اپنا اختیار ٹاڑے کو کوئی نہیں جے، کھوائی جو روٹیاں۔ یہ بات سمجھ لیں میری، اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں، کیونکہ یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو گہرے طور پہ سمجھیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو کیا کرنا، جب ہم سب سے پہلا ہم نے کام کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو کلام سکھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اب مجھے پتا ہے میں بہت سارے بچوں کا مجھے پتا ہے جن کی مائیں کلام سکھاتی ہیں، مجھے ان کا بھی پتا ہے، تو جنہاں نو کلام نہیں نہ سکھایا جاندہ۔ کتنے ماں باپ ہے جو چرچ آنے سے پہلے اپنے بچوں سے گفتگو کرتے ہیں، میرا پتر آج تو رام نہ بہن ہے؟ کتنے ہیں؟ وہ بھائی پہلے سیٹرڈے والے دن رات انہوں نے سمجھایا کرو۔ ہم یہ گفتگو کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ کیا نہیں کرتے؟ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ خدا کا شکر اس بات کے لیے بھی کہ کافی حد تک چیزیں بہتر ہیں، نہیں تو بچوں کو ہم نے پارک بنایا ہوتا ہے، چرچ کو کیا بنایا ہوتا ہے؟ اچھا سلینٹیاں لے کے جا رہے ہیں، اچھا جنہ درست نہیں ہونا ہم ان کو کہتے بھی نہیں ہیں۔ بچے کارٹون لگا کے باتوں کے اندر ساڑھے گوڑیاں جو بیٹھے ہوں جے، کی کارٹون لگا کے آواز بند کر کے نا ساڑھے گوڑیاں جو بیٹھے جے، ماں باپ پادی صاحب رہن دو، انہیں دعا چ تنگ کرے گا۔ اتنا خوف جے، کی ہے؟ اتنا خوف ہے کنے کو ساڑھے دا؟ سال دے بچے دا اتنا خوف ہے؟ پوری عبادت کے اندر وہ بچہ موٹو پتلو دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ میرے کئی دفعہ میں بیٹھا ہوتا ہوں، ویسے عبادت ہے، چرچ ہے، کبھی کبھی اتنا رش ہوتا ہے ہمارے ساتھ لوگوں نے بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں سل، پر ہم نہیں کہتے۔ چرچ میں بچے جو ہیں وہ سلنٹیاں کھا رہے ہیں اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہوتا۔ بولے کیا نہیں ہوتا؟ کوئی روکنے والا انہیں؟ ٹھیک ہے، کلام میں لکھا ہے جو بچہ بے تربیت چھوڑ دیا جائے گا اپنے ماں باپ کو رسوا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ جی تانوں درد فیل ہوندی ہے نا، پھر تانوں ڈبل درد ہو جانی جی ٹاڈی۔ آج چانڈ مار لو گے تھوڑی درد برداشت کر لو، لیکن کل جو درد آپ کو برداشت کرنی پڑے گی اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ اس سے کلام میں لکھا ہے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے۔ بولے کیا کرنا ہے؟ اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، اور بوڑھا ہو کر بھی کیا ہوگا؟ اگر کہیں نہ وہ بھٹک بھی جائے نا تو یاد رکھیے آپ نے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آخری کمیٹی کہتے ہیں تربیت کو۔ کیا ہے؟ تسی کری جاؤ، اے نہ ویکھو کی مل رہا ہے، اے سمجھو کہ میرا آخری نمبر ہے تو نکلنی ہے۔ بولو کی ہے؟ تربیت کی ہے؟ تسی سمجھ لو تسی نا 10 سال دی کمیٹی پا چھڑی ہے، تربیت کی ہے؟ باپ ہی دے ہی جانا ہے، ہر روز دینی ہے، ایک ہی ہے ایوری ڈے۔ اور 10 سال کے بعد آپ مت سوچیں 5 سال ہو گئے نے کدوں ملے گی، یہ مت سوچیں، یہ سوچیں یہ ملے گی ضرور آپ کو۔ کیا ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ آپ دیکھیں موسیٰ کی ماں نے کیا کیا تھا، کتنی دیر کے بچے کو انجیل شریعت پہ لا دی تھی کہ نہیں؟ آپ اندازہ یہ کریں، لکھا ہے کلام یہ کہتا ہے کہ موسیٰ کی ماں جب اسے دودھ پلاتی تھی ساتھ خدا کا کلام اس کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بچے جو غلط ملط لفظ بولتے ہیں، ماں باپ کا ایکسپیرینس ہے، ہم جو بچوں کے ساتھ ماں کے پیٹ میں غلط لفظ سنتے ہیں نا تو وہ گھروں میں بولے جاتے ہیں۔ بچہ بولنا شروع کرتا اتھوں ہی سٹارٹ کرتا جڑے انہیں سنے ہوندے نے، لسننگ شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ہے؟ بولے لسننگ ماں کے پیٹ میں شروع ہو جاتی ہے۔ بولے اس لیے جو سن رہے ہیں وہ بولیں گے۔ بولیں کیا ہے؟ سننے سے فرق پڑتا ہے۔
کیا بڑھتا ہے؟ اس لیے غلط سنیں گے تو غلط ہوں گے، صحیح سنیں گے تو، کیونکہ سننے سے فرق پڑتا ہے. آپ بڑے اچھے موڈ میں جا رہے ہیں، تانوں کوئی غلط گل کرے، سننا فرق پیا کہ نہیں پیا؟ ہوا نے سانپ کی سنی، جب تک نہیں اس نے سنی، کیا اس نے پھل کھایا؟ جب سنی تو فرق پڑا نا. اس لیے جو غلط سنتے ہیں ان کے رویے بھی غلط ہوتے ہیں. اس لیے ہمیشہ اگر آپ زندگی میں درست ہونا چاہتے ہیں تو غلط سنانے والوں سے کنارہ کریں. کیا کریں؟ غلط. اس لیے غلط سے سنیں گے تو آپ کبھی درست نہیں ہو سکتے، صحیح سنیں گے تو صحیح درست ہوں گے. اس لیے بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے ہمیں اولاد کی کیا کرنی ہے؟ تربیت کرنی ہے. ہمیں ان کو خدا کے کلام کی شریعت سکھانی ہے. اور جب ہم ان کے ساتھ جب ان کی تربیت کریں گے نا، یاد رکھیے گا یہ کل کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ہم سب جتنے بھی ہیں کسی کو نہیں پتا خدا نے کب ہمیں بلا لینا. لیکن اگر خدا کسی کو فضل دیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بڑا دیکھے، کیونکہ ہم یہاں پر ہیں، ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کل ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جہاں تک ہمارے پاس کام ہے ہم اس ذمہ داری کو نہایت بہترین طریقے سے کریں. آمین. کیونکہ جو ہم تربیت کر دیں گے نا، بولے، یہ تربیت جو ہے نا یہ اس قیمتی عطر کی مانند بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ آپ کے بچوں سے آپ کی خوشبو آئے گی. کیا آئے گی؟ لوگ ماں نوں ویکھن گے، لے سارا کام ماں والا ہے، منڈے نوں ویکھن گے کی ہے، تو یہ عطر بن جائے گا. آپ نہیں بھی ہوں گے لیکن لوگ مجاز اور رویوں سے انتخاب کریں گے. اس لیے جو شخص اب یہ دونوں غلط فیصلے، کیا ہیں؟ بچوں کی تربیت نہ کرنے کا غلط فیصلہ اور جیون ساتھی کا غلط فیصلہ، کیونکہ خدا یہ چاہتا تھا تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو. کیا ہو؟ بولے کیا ہو؟ اس لیے جب دونوں، اور میں ایک فکرہ کہتا ہوں آج پھر کہنا چاہتا ہوں، جیڑے ماں پیو نے لڑ دے، بولو اچھی بولو، او بھائیو بولو، انہاں دے بچے کدی نہیں پڑھتے. جیڑے انہاں دے ان کی نسلیں کبھی نہیں پڑھ، نہ ان کی تربیت ہو سکتی ہے. اس لیے پہلا کام ہموار جوا کیا ہے؟ آپ کو ایک سوچ ہونا پڑے گا. جتنے کپلز ہیں میں ان کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ تو میں گل کی تھی انہوں واسطے جنہاں شادیاں کرنے، جنہیں شادی شدہ نے، انہوں آتے میں کلوزنگ کرنا چاہ رہا. آپ کبھی کبھی ہم غلط فیصلہ کرتے ہیں شادی کے بعد بھی. کیا ہے غلط فیصلہ ہمارا؟ کیا ہوتا ہے؟ اینوں میں ٹھیک کراں گا. بیوی کی کہندی ہے ہن اینوں میں دساں گی کنج ٹھیک ہوندا ہے، تے بندہ کی کہندا ہے لے ہن اینوں جڑا میں سبق پڑھاواں گا نا، اے ویکھی نا ذرا، اے ایسا اینوں میں درست کراں گا. کی کراں گا؟ یہ کپل کا سب سے خطرناک فیصلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے نوں درست کرنے والا. کیا ہے؟ ایک دوسرے کو درست کرنے کا. یاد رکھیے جب ایک بندہ درست ہو جائے گا دوسرا بھی صحیح ہو جائے گا. بولو اے جنا درست کرن تے دوجے نوں زور لانے ہیں، نہیں صحیح ہو جائے نا خود تے کافی چیزاں ویسے ہی صحیح ہو جان. ہم اتنا انرجی ویسٹ کرتے ہیں، اتنی ایفرٹ کرتے ہیں دوسرے کو درست کرنے کے چکر میں. دوسروں کو درست کرنا چھوڑیں. آج سب سے بڑا مقابلہ یہ ہے کہ خاندانوں میں شوہر اور بیوی جو ہے نا وہ مقابلہ بازی میں زندگی نکال دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ یاد رکھیے گا تبدیلی جو ہے وہ مقابلے سے نہیں آئے گی، بدی سے بدی پیدا ہوتی ہے. بولے لیکن بلائی سے بلائی پیدا ہوتی ہے. اگر ایک شخص غلط ہے، 100% غلط ہے، 1000% غلط ہے، اب غلطی سے غلطی درست نہیں ہوتی. بولے غلطی سے غلطی درست نہیں ہو سکتی. غلطی سے غلطی درست نہیں ہوتی، اچھائی سے غلطی درست ہو سکتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ اچھائی سے غلطی درست ہو جاتی ہے. اگر ہم اسی طرح کا ری ایکشن دیں گے، کیا دیں گے، تو پھر کام جو ہے نا وہ بڑھے گا، کام نہیں ہوگا. کیونکہ لکڑیاں اوپر رکھتے جائیں گے، آگ کیا ہوتی جائے گی. تو اسی کی کرنے ہیں، اسی اگ بجھانے ہیں لکڑیاں پاہ کے. کی ہے مقابلہ بازی ہم کرتے ہیں. تو جتنے بھی کپلز ہیں میری آپ سے خداوند میں التماس ہے، اگر جوے جو ہیں نا
कोई उच्चा नीवा है ना, तो तुसी थोड़ा कंधे चेक करके ज़रा वज़न बैलेंस कर लो, ताकि खेत में आप काम नहीं कर सकेंगे। अगर नाहवार जुआ है तो खेत में काम आप नहीं कर सकेंगे, घर में काम आप नहीं कर सकेंगे, ज़िंदगी में आप कहीं कामयाब नहीं हो सकेंगे, आपकी नस्लें कामयाब नहीं हो सकेंगी, खुदा तरस नस्ल पैदा नहीं होगी, बच्चे पैदा भी होंगे तो वाड़ा और गलियों में वाड़ा और सिर्फ तबाह हाल वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कई दफ़ा, बहुत दफ़ा हम जो हैं इस तरह के गलत फ़ैसले करते हैं, क्यों हम जो हैं वो इस ज़िम्मेदारी को नहीं लेते। अगर मर्द ज़िम्मेदारी ले रहे हैं तो ये जुआ दोनों उठाएंगे तो फिर बराबर आएगा। क्या होगा? बोले, खुदा ने मददगार बनाया ना, ठीक है, अब दोनों ने इसको उठाना है, इस जुए को, ठीक है। तरबियत का जुआ आपने दोनों ने उठाना है, ये फैसले ना करें। और मैं की करांगा, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, तो दसना ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ? ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कभी कभी ये खुदा के लोग हार के भी जीत जाते हैं। और वक्ती तौर पे यीशु को आप देखें, दुनिया कहती है वो सलीब पे हार गया, उसने सलीबी मौत बर्दाश्त कर ली, पर आज देखें कि दुनिया यीशु मसीह ने जीत ली, उसने मौत पर अपने आप को कुर्बान करके। हालेलुया। कितने लोग थे यीशु मसीह को सब छोड़ गए कि नहीं छोड़ गए? लेकिन यीशु ने जब सलीब पर जान दी तो उसके बाद आप देखें हैं, वह कभी कभी हम समझते हैं कि आजज़ होने में कमज़ोरी है, फरोतनी में कमज़ोरी है। कमज़ोरी नहीं होती, याद रखिएगा, ये कमज़ोरी नहीं है। क्या है? हलीम होने का मतलब पता है क्या है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्लोजिंग करने लगा। इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है कि एक जंगली घोड़ा ट्रेनिंग के नीचे आ जाए। क्या आ जाए? पहले वो ज़ोर को किसी और तरीके से इस्तेमाल करता था, अब वो ज़ोर को अपने मालिक की मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने मालिक की। इसलिए ट्रेनिंग में, यानी ये जो एक सीखा हुआ ट्रेन घोड़ा होता है, इसका मतलब नहीं वो कमज़ोर हो गया, वो कुर्सी के साथ बंधा हुआ है तो क्या हो गया? ताकत उसमें वही है, पर वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना सीख गया है। क्या है? हलीमी क्या है? आज़ी क्या है? आप अपनी ताकत का दुरुस्त इस्तेमाल करना सीख गए हैं, ठीक है। आपकी बर्दाश्त, मेरी बहनों, आपकी बर्दाश्त आपकी नस्लों को सूरमा बना सकती है। बोले, और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप वो कलम है मेरी बहनों जो दिल पे लिखती हैं। मदर की तरफ से जो मिलता है, याद रखिए, वो नस्लों में पलता है। क्या है? मदर, माँ लैंग्वेज जिसਨੂੰ कहते हैं, अंडरस्टैंड करें। इसलिए नाहवार जुए को सही करें। क्या करें? क्योंकि जो जुआ नहीं ना सही तो कला बंदा जख्मी नहीं होता, दोनों बैलों ने जख्मी होना चाहिए। ये होना है, हाँ, दोनों ने जख्मी होना है, एक ने जख्मी नहीं होना। इसलिए बी केयरफुली, ठीक है, अपने बच्चों की तरबियत के लिए, खुदा की कुर्बत के लिए। खुदा की ज़रूरी उस बहन को नहीं मिलेगी जो खुद दुआ करती है, ठीक है, क्या करती है, तो नाल लड़ाइयाँ भी टका के कर दी हैं, तो हर गल का बड़ा तगड़ा जवाब देंदी है। उन्होंने मौका चाहिए, तो फिर दुआवां भी भैन करी जा, तो उन्होंने भाइयों को भी कोई फायदा नहीं जो दुआवां करन दा, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ? ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ 6 ਟਾਈਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੀਵੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ है कि। ओ भाई, कलाम में लिखा है, जो शख्स अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता मुझे बताएं वो खुदा के खेत में क्या काम करेगा। बी केयरफुली। और इस बात को समझे, अंडरस्टैंड करें इस बात को कि खुदा का मंसूबा जो है, क्योंकि जो बीज बोना है, आज हमारा मुआशरा जो है वो गिले शिकवों से बड़ा पड़ा है। और गिले शिकवा भी वो बंदा करता जे जेड़ा कदी शीशे 'च अपनी शक्ल भी नहीं वेंदा। कौन कर रहा है? वो शिकवे वो करता जे जेड़ा बदतमीज बंदा कहता मेरी इज्जत नहीं करते। शिकवा कौन करता? बदतमीज। तो जिन्हें कदी किसी को तमीज़ ना खुद बुलाया ही नहीं। शिकवा कौन करता है? और ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਜ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੇ ਗਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭੜਿਆ ਹੋਇਆ। शिकवा कौन करता है? शादियों पे जाके मुझे रोटी नहीं मिली, देना 500 वे की है, वो खोलो कापी।
تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کیسر صاحب یہ گلے شکوے کون کرتا ہے؟ جس کا سٹیٹس یہ ہوتا ہے میں بتاؤں، گلے شکوے کون کرتا ہے؟ جو نفرت اور قدورتوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں اور جو صاحب حیثیت اور بڑے دل والے ہوتے ہیں، بولے کیا ہے؟ وہ گلے اور شکووں سے نہیں بڑے ہوتے، وہ انکرج کرنے کی سپیرٹ سے بڑے ہوتے ہیں۔ آمین۔ اور کسی دے کار بھی توڑ جاننا تو وہ اس طرح کا انکرج کرتے ہیں، کسی شادی پہ چلے جائیں وہ کہتے ہیں پاجی پہلا کرو، میں نے کوئی گل نہیں، اسی ٹاڈے نال ہی ہیں کیا۔ کوئی کمزور ہے، فوتگیوں پہ لوگوں کے قلوں سے بڑا ہوا شخص ہے، کیا ہے؟ اس رویے سے نکلیں۔ وہ مرد، وہ عورت جو گلے شکوے کرتی ہے، یاد رکھیے گا وہ کبھی عزت نہیں پا سکتی۔ بولے کیا ہے؟ بولے جو کپلز گلے شکوے کرتے ہیں آپس میں، کیا ہے؟ انہیں انج کیتا، میں انج کیتا، میں انج کیتی، میں انج کیتا، تو یاد رکھنا تساں زندگی چ نہیں کری صحیح ہونا۔ یہ گناہ چھوڑ دیں، گھروں کے 90% ماحول ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا ہو گئے؟ بولے کلوزنگ پہ ہوں۔ اے گناہ شکایت نہ کیا کریں، شفایت ایک دوسرے کے لیے کیا کریں۔ ہیلیلویا۔ اگر کوئی بات بڑی لگتی ہے تو دعا کیا کرے میری بہن، خداوند آپ کی مدد کرے گا اور خدا آپ کے گھر میں ایک بڑا چینج لے کے آئے گا۔ اس طرح بھائی بھی یہ عمل اپنائیں، گلے نہ کیا کرے۔ کیا کرے؟ تو فریسی والی لا کے دعا نہیں کرنی۔ کی نہیں کرنی؟ اللہ کے دعا نہیں کرنی، خدا نو سنانی ہے۔ کی سنانی ہے؟ لوکاں نو سناؤ گے تو یہ نہیں کہ خدا کو پہنچن گیا، خدا کو سنانی ہے۔ آنسو بہائیں۔ اگر کئی ناہوار جمعے میں گھروں کے ماحول تباہ ہو رہے ہیں تو اس کو ضد نہ کریں، خدا کے ذریعے میں رونا شروع کریں اور خداوند آپ کے لیے بہترین کرے گا۔ ہیلیلویا۔ اور انہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ خدا کی قدرت کس طور پہ آپ کی زندگیوں میں کام کرتی ہے۔ آمین۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں ایک سیکنڈ کے لیے، اور بطور ماں باپ اور جتنی میری نوجوان بیٹیاں آپ بھی خدا کے حضور میں رکھیں ان چیزوں کو۔